کافر کی طرف سے سرزد ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کرتوت ہوتی ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں، ہے نا؟ کب؟ اس لیے انکار کر جانے کے وقت یعنی جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جو اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اسی کو منکر کہتے ہیں، جو آگے پیچھے کرتا ہے نا۔ اور نکیر کیا ہے؟ جو دونوں فرشتے جو اس کو ڈانٹتے ہیں نا، جھڑکاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جو ان کا کہنا ہے ظاہری حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ سمجھ میں آئی بنی؟ کہاں تک ہوا تھا بس؟ حضرت یہاں تک یہ جواب انہو یجوز ان یخلق اللہ تعالی فی جمیع الاجزاء اور فی بعض یہ والا جواب سوال تو ہو گیا۔ حضرت جو آپ ابھی بتاؤ منکر نکری حاشیے میں ہے۔ ہاں وہی حاشیے کی تو بات بتا رہا ہوں بھائی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ جماد ہے، اس کے لیے کوئی زندگی تو ہے نہیں اور نہ کسی قسم کا کوئی احساس ہے اس کو، تو بھلا اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے نا؟ محال کہا تھا۔ تو جواب دیا کہ بھائی صاحب ہوش کے ناخن لو، ہے کہ نہیں؟ ارے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اجزاء میں، یعنی میت کے، مردے کے تمام اجزاء میں، ہے کہ نہیں، یا بعض اجزاء میں ہے نا، قسم اتنی مقدار میں پیدا فرما دے جس قسم سے وہ کیا کر سکے، عذاب کے علم یعنی عذاب کی کر سکے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اجزاء میں، ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، سب میں، ہے کہ نہیں، حیات کی ایک ایسی قسم ہے نا اور اتنی مقدار میں پیدا فرما دے کہ جس مقدار اور قسم کے ناطے وہ کیا کر سکے، عذاب کی تکلیف کا احساس کر سکے اور نعمتوں کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے۔ سمجھ میں آئی؟ ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ کہے وہ ہذا لا يستلزم اعادۃ الروح الی بدنی، اور یہ جو چیز ہم نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات کی ایک مقدار ہے نا، حیات کی ایک قسم اتنی مقدار میں جو پیدا فرما دے، یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح میت کے بدن کی طرف لوٹائی جائے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی مردے کے جسم میں اس کی روح لوٹانے کو مستلزم نہیں ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر روح کے لوٹائے ہی اس کے جمیع اعضاء میں، سمجھ میں اعضاء میں حیات کی مقدار ہے نا اتنے اس صورت میں پیدا فرما دے کہ جس صورت سے وہ کیا کر سکے، عذاب یا تنعیم کا احساس کر سکے۔
समझ में आई? ठीक सर। हाँ, हम लोगों को भी जब मतलब जब क़यामत में जिंदा किया जाएगा तो बगैर रूह के, किसको? मतलब सब लोगों को जब क़यामत में जिंदा किया जाएगा हम के लिए, तो बगैर रूह के इन लोगों को। क्यों? इसी को लेकर के तो इख्तिलाफ हुआ था। असहाबे कहफ का जो वाक़या रुनुमा हुआ, इसमें दो हिकमतें हैं। समझ में आई? एक चीज कभी कभी कई चीजों के लिए सबब बनता है ना। एक चीज को कई चीजों के लिए सबब बनाया जाता है, बनाते कि नहीं बनाते? जैसे मिसाल के तौर पर अब बनी इसराइल का वाक़या आपने सुना होगा, है कि नहीं, कि उन्होंने हजरत मूसा अला नबी तस्लीम से जब कत्ल के बारे में पूछा कि कौन है कातिल है बताइए, तो हजरत ने फरमाया था कि भाई गाय ज़बह कर दो, कर देते, काम बन जाता। लेकिन कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो कौन सा काम की हो ना की हो, वगैरह वगैरह कसरत सवाल ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी। सवालात बढ़ते गए, उनकी मुश्किलात बढ़ती गई। तो बड़ों की बारगाह में कसरत सवाल का, है कि नहीं, जो खमियाजा तो उन्होंने तो भुगता ही, है कि नहीं, कि हजरत ने जो फरमाया था वो कर गुजरना चाहिए ना, बस खत्म, बात बन जाती, मामला हल हो जाता, है कि नहीं। लेकिन अक्ल के तराजू पे तौल रहते हो, ये अक्ल में बात नहीं आ रही है, गाय ज़बह कर दे और हमारा मसला, हमारा मामला हल हो जाए, कातिल का पता चल जाए, ऐसा कैसे? तो लो, है कि नहीं, तो इनके लिए एक किस्म की सजा हो गई। और उस बच्चे के लिए जो अपने वालिदा का फर्मा बरदार था, उसके लिए ये चीज क्या बन गई? अजर बन गई, सवाब बन गई, बन गई कि नहीं? बनी इसराइल हाँ ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? उसी बच्चे के पास ना, हाँ? और कितना सोना, जितनी बड़ी गाय है, जितना उसका वजन है, उतना सोना लेकर के वो गाय दी। तो इनको अजर मिला ना, और उनकी सजा मिली, है कि नहीं? ऐसे ही असहाबे कहफ का वाकया माशाअल्लाह, जहाँ पर है ना असहाबे कहफ के ईमानियात को उजागर कर रही है, उनके ईमान लाने का, है ना, जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों में, है ना, कि किस तरीके से उन लोगों ने ईमान पर सबात कदमी रखी, उनके है ना पाए है ना सबात में कोई लफ्जिश नहीं आई नहीं ना। वो खड़े होकर के एकदम खुले आम चैलेंज कर रहे थे, ये झूठे माबूद बना के रखे हो हैं, इधर उधर है कि नहीं, सबको माबूद बना के, अरे तुम्हारे पास है कोई दलील तो लाओ। खड़े होकर के दरबार में नंगी तलवारें हैं, जल्लाद खड़े हुए हैं, आंखों से सबके शोले बरस रहे हैं, बादशाह एकदम झुंझलाया हुआ है, एकदम से बेबाक होकर के खुलेआम दरबार में बोल रहे हैं, रब तो जमीनों और आसमानों का रब है, और ये जिनको माबूद बना रखे हो ना, ये है ना एरू गरू, है ना नत्थु खैरू लल्लू पंजू को, समझ में आई? ये माबूद नहीं है। अगर है तो कोई दलील लाओ, कोई एक हल्के से दलील ले आओ कि जिससे इनका माबूद होना साबित हो, समझ में? तो ये क्या था? ये वाकया उनके ईमानियात को उजागर कर रहा था, उनके सबात कदमी को, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या किया? लोगों में उनकी सबात कदमी को मशहूर कर दिया, है कि नहीं? उनको शोहरत मिली, माशाअल्लाह इज्जत बढ़ी उनकी, ता क़यामत उनको याद किया जाएगा। उनके नामों की बरकत माशाअल्लाह, आप तो जानते ही ना, नामों को उनकी बरकत ये है कि जहाँ पर माल में रख दिया जाए तो माल चोरी से महफूज, घर में हो तो घर जलने से महफूज, के तो सफर में किसी हादसे से महफूज, कोई हादसा नहीं। बहुत से मतलब फजाइल हैं इनके नामों की माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजीलत अता फरमाई। तो जहाँ पर यहाँ इनकी फजीलतें हुई, वहां पर कुछ लोगों ने
جس دور میں یہ بیدار ہوئے تھے، ان کا جاگنا ہوا تھا، اس دور میں کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو حشر فرمائے گا وہ صرف روح کا فرمائے گا. کچھ لوگوں نے نہیں کہا صرف جسم کا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں روح اور جسم دونوں کا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کو با ارواح اٹھا کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ جو 309 سال تک سلانے کے بعد اس طریقے سے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی موت ہے، سونا بھی تو، اسی لیے جنتیوں کو موت نہیں نا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، کیونکہ نیند اور اونگ بھی کیا ایک قسم کی موت ہے، نشانی ہے. جنتیوں کو بھی نیند نہیں آئے گی. سوتے وقت انسان کی روح پرواز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روح سے جدا ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، پھر جیتا ہے. اسی لیے تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ جاگتے وقت دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. کیا مانا؟ ہم کو ہمیں زندہ کیا، ہمیں مارنے کے بعد ہمیں جلایا، ہمیں زندہ کیا، تو اس کا مطلب مر گئے تھے نا. ورنہ یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو مرنا یعنی سونا بھی ایک قسم کا مرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ مرنے کے وقت روح حیوانی پرواز کرتی ہے اور موت کے وقت روح سلطانی ہے نا. روح حیوانی کے جدا ہونے کا نام ہے نیند، اور روح سلطانی کے الگ ہونے کا نام ہے موت. سمجھ میں آ رہی ہے بہنی؟ روح حیوانی کا محل ہے دماغ، لیکن اس کا کنیکشن سب پورے باڈی سے ہوتا ہے. اس وجہ سے کوما میں جب جاتا ہے نا آدمی، کوما جاتا ہے نا، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سانسیں چلتی ہیں، دھڑکنیں چلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا وہ کسی چیز کا احساس کرتا ہے؟ کون کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ ہے؟ نہیں نا. روح حیوانی اس سے جدا ہوتی ہے، روح سلطانی موجود ہوتی ہے. سمجھ میں؟ بہرحال زیادہ اس میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حشر جو ہوگا دونوں کا ہوگا. سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا اصحاب کہف کو بیدار فرما کر کے لوگوں پر کہ جو اس طریقے سے اجساد کو ماں ان کے ارواح جلا ہے نا کتنے 309 سال، یہ تو قمری کے حساب سے، اور 300 سال شمسی حساب سے، جو اس طریقے سے بیدار کرنے پر ان کو جلانے پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے زندہ کر دے. کس طریقے سے؟ اجسام مال ارواح. سمجھ آئی؟ روح اور جسم دونوں کا حشر ہوگا. سمجھ میں آئی؟ جی. اسی لیے کہیں گے نا کفار کیا کہیں گے؟ ہاں یا ویلنا من بعثنا من ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہماری بربادی، ہاں کس نے ہمیں جگا دیا؟ ہاں ہمارے ہے نا ہماری نیند سے ہمیں کس نے بیدار کر دیا، کس نے جگا دیا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور مرسلین نے سچ کہا کہ تمہارے طرف بھیجے گئے رسول ان کی سچائی ہے، سمجھ نہیں؟ اور رحمان کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ یا مومنین کہیں گے، فرشتے کہیں، تفسیریں الگ الگ ہیں بہرحال. یا مومنین کہیں گے ان کو کفار سے، سمجھ نہیں؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا. دیکھو اب نہیں چلنے والی بات. مرنے کے وقت تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے جب دیکھ لیتا ہے غیب کی چیزوں کو، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو.
جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہے نا؟ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک یہ کریں ایک منٹ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ هذا لا يستلزم اعادة الروح الى بدنه، یہ بات جو ہے یہ روح کے اس کے بدن ہے نا، روح کے بدن میت کی طرف لوٹانے کو مستلزم نہیں ہے، اور نہ اس بات کو مستلزم ہے کہ جسم حرکت کرے یا اضطرابی کیفیت اس پر طاری ہو، یعنی بے چین ہو جائے، بے قرار مضطرب ہو، یا اس پر عذاب کا اثر دکھائی دے. سمجھ میں؟ یہ سب اعتراضات کے جوابات ہیں، ہے نا؟ یہ اعتراض یعنی کہ یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اگر جسم پر عذاب ہو رہا ہے قبر میں تو ہم کو دکھائی دینا چاہیے، قبر میں نہیں کہیں باہر ہی، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برسہ برس کیا ہے، کوئی لاش اس طریقے سے پڑے پڑے سڑ جاتی ہے لیکن اس پر عذاب کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا، حرکت بھی نہیں ہوتی اس میں، ٹس سے مس نہیں ہوتی اس کی لاش. مردے کھانے میں دیکھے نا، دیکھے نا مردہ کھانا، ہاں ڈیڈ باڈی کیا کچھ حرکت کرتی ہو؟ اگر اس نے حرکت کر دی تو یہ حرکت میں آ جائیں گی، زندے حرکت میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک اور یہ اگر بے چین ہوئے تو ان کا چین غارت بیڑا غرق ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو نہ تو بے چینی کا اظہار ہوتا ہے، تو بھلا ہے نا، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قسم کی مقدار ہے نا، اتنی مقدار میں اور اس قسم کی حیات پیدا فرما دے کہ جس سے وہ عذاب کا ہے نا کی لذت ہے نا، لذت یہ استہزاء کے طور پر ہے کہ نہیں، اور تنعیم کا احساس کر سکے. جیسے کہا گیا نا کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، ہے کہ نہیں؟ جیسا ہے رضی آپ بلا رہے ہیں، کیا کیوں بلا رہے ہیں؟ لڈو پیڑے دیں گے ابھی، ہے کہ نہیں؟ ابھی مٹھائی دیں گے، کاجو کتری ملے گی تم کو. تو کیا مطلب ہے؟ صحیح میں تمہارے سواگتم ویلکم کے لیے کاجو کتری لے کے بیٹھے، آئیے آپ کھا کے جائیے. نہیں نا، مراد کچھ اور ہوتی ہے. اور ایسے کو تو اڑانی چاہیے نا، ان کو فار کے نہیں اڑائیں گے تو کوئی ہے نا. جی ان کفار کا وجود بھی ہمارا ہے کہ نہیں؟ ان کو مارے تو ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو جہاد کا مرتبہ ملے گا نہیں، مجاہد کہلائیں. اور اگر ان کے ہاتھوں مارے گئے تو شہید کہلائیں، اور مار کر کے چلے آئے تو غازی، ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کو دو خطرے بڑے محبوب ہیں، ایک تو وہ خطرہ جو آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلے، آنسو کا خطرہ، اور ایک وہ خطرہ جو میدان جہاد میں راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے خون کا نکلے، ہے کہ نہیں؟ جی دو خطرے یہ محبوبیت ہم کو کہاں سے مل رہی ہے بتائیے؟ انہی کی بدولت، انہی کا تو وجود ہے. مارو دوڑا کے مارو، ہے کہ نہیں؟ ارے مسلمانوں پہ اپنا روب جھاڑنے، ایک مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا، روٹھنا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہو سکتا نہ لیجیے، دشمنی نہیں سونے، تم ایسا دشمن سمجھتے ہیں مومن کو. ارے مومن ہے، مومن ہونے کیسے سے کچھ بھی ہو یار، مومن تو ہے، کیسے بھی اعمال ہو، اعمال سے نفرت کیجیے، یہ نہیں کہ اعمال سے محبت کیجیے. لیکن وہی بات آپ اس کی جگہ پر اپنے بھائی کو یا کسی بہن کو رکھ کر کے سوچیے کہ یہی چیز اگر اس سے سرزد ہوتی تو کیا آپ اس کو اس طریقے سے دشمن مانتے؟ کچھ لوگ کیا ہے اپنی نجی ہے نا، اپنے دلی رنجش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رنجش کسی اور چیز کی ہوتی ہے، اور ہے نا کسی بدعملی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس بدعملی کی وجہ سے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یہ بدعملی اگر تمہارے بھائی میں ہوتی ہے، تمہارے کسی قریبی رشتہ دار میں ہوتی تو کیا اس طریقے کی نفرت ہوتی؟ کیا اس کے تعلق سے تم اس طریقے سے سازشیں کرتے نہیں نا. جلن، حسد، ہے کہ نہیں؟ نفرت، بغض، کینہ، عداوت، سمجھ میں؟ یہ اندرونی گانٹھ ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے.
بہرحال تو ہے نا، تو چلیے ہے نا، تو کہہ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہے نا میت جو ہو متحرک ہو، اس میں حرکت پیدا ہو، یا مضطرب ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، یا اس پر عذاب کا اثر دکھائی دے. سمجھ آئی؟ اس بات کو مستلزم نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب پوری روح کیا ہے پورے جسم میں لوٹائی جائے گی. روح تو آپ نے سنا ہوگا، کسی کے اعلیٰ علیین میں، کسی کے ساتویں آسمان پہ، کسی کے چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، ایک پہلے، کسی کی قبر کے پاس. مطلب جس کا جیسا مرتبہ ہوگا ویسے اس کی ارواح بھی ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ اب کافر کے اس کے مرگھٹ کے پاس مرتبہ نیچے جاتا ہے نا، نیچے کی طرف جاتا ہے. اسی وجہ سے آنکھیں میت کھلی رہتی ہے نا. دیکھا آپ نے، دیکھا ہوگا اکثر اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بند کی جاتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ معراج ایک سیڑھی ہے، جس سیڑھی کو پکڑ کر کے کیا ہے نا، جس سیڑھی کے سہارے کیا ہے روحیں، ارواح جو ہے وہ آسمان کی طرف صعود کرتی ہیں، چڑھتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو معراج کہتے ہیں نا. یہ معراج لفظی بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی نہیں ہوئی. معراج کا مطلب ہی ہوتا ہے زینہ بزینہ جانا، درجہ بدرجہ جانا. اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ آسمانی معراج ہوئی. یار تم زمین میں کاٹ کے پھر اٹکے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں صرف اتنی معراج میں اتنا تو ماننا ہی پڑے گا نا. مانیں گے نہیں تو کافر نہیں ہوں گے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی اگر معراج کا انکار کرے ہوگے تو کافر ہو جاؤ گے نا. یہ تو سیر ہے، زمین پہ چلنے پھرنے کو سیر کہتے ہیں. بس زینہ درجہ بدرجہ آسمان کی طرف جانے کو معراج کہتے ہیں. معراج جو سیڑھی کا بھی نام ہے، جس سیڑھی کے ذریعے کیا ارواح آسمان کی طرف جاتی ہے. تو جب یہ کفار کی ارواح جب اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے نا تو ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اوپر آئے گی. ہاں کام تو گجب کے کیے، ہاں اوپر آنا ہے، آتا نہ جاتا پگار بڑھاؤ نہیں نیچے، ہے کہ نہیں؟ نیچے اس کو پھینک دیا ہے. تو مارے حسرت کو اپنی آنکھیں کھولے رہے. اور مومن اپنی ارواح کی بلندی دیکھتا ہے نا، بلندیاں دیکھتے کہ ہماری روحیں کہاں جا رہی ہیں. اے یہاں پہنچی، اے یہاں پہنچی. سمجھ میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر کا بیان بتا رہا ہوں. تفسیر روح البیان میں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ بولے کہ کوئی ہم سے پوچھ لے کہ یہ سب چیز تو میں آپ کو حوالہ بھی بتا دے رہا ہوں. تفسیر روح البیان ہے کہ نہیں؟ نام پڑھی کیا، نام کیا سنیں گے، پڑھی بھی ہوں گی ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ تفسیر روح البیان. چلیے بہرحال تو یہ لوگ کیا ہے جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ وہی والا حساب ہے، مار کر کے بولو چوٹ لگی ہے تو بتاؤ کدھر ہے، درد ہو رہا ہے تو کہاں ہے درد، مجھے بتاؤ. جب یار تم ظاہری دنیا میں اپنے درد کو نہیں دکھا سکتے تو میت کا اگر عذاب ہے نا، میت کے عذاب کا اثر نہ دکھائی دو تو اس میں کون سا محال لازم آ رہا ہے؟ قدرت خدا بندی سے کہیں بعید ہے؟ بتائیے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے ہماری باڈی میں ہم دوا کھاتے ہیں تو جرثومی مرتے ہیں نا، جراثیم مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کیٹانو مرتے ہیں نا. بتائیے ہمارے جسم میں کتنی فائٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک قوت دفاع بھی ہے نا، ایک لڑنے والے کیڑے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ایک جن سے لڑتے ہیں وہ ہیں، دونوں ہیں نا. ایک لڑنے والے بھی ہوتے ہیں نا، لڑنے والے. لیکن اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ نہیں. روزانہ جنگ چھڑی رہتی ہے، ہر لمحہ کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن احساس ہو رہا ہے. تم اپنی باڈی کا احساس نہیں کر پا رہے تو دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھ، شیک اپنے دیکھ، ہے کہ نہیں؟ جی تو نہ تو ہے نا. تو یہ جمیع بدن کی طرف روح کے لوٹانے کو مستلزم نہیں ہے، اور نہ ہی میت حرکت کرے یا مضطرب ہو یا اس پر عذاب کا کوئی اثر دکھائی دے. حتیٰ کہ پانی میں ڈوب جانے والا اور وہ شخص
جن کو ہے نا، جس کو حیوانات نے لقمہ اجل بنا لیا ہے نا، یعنی کہ حیوانات کے پیٹوں میں معقول شکل میں موجود، یعنی کھائی ہوئی شکل میں، جس کو کھا لیا، اپنا لقمہ بنا لیا نا حیوانات نے، چیر پھاڑ لیا، جیسے شیر نے کھا لیا ہے کہ نہیں، چیتے نے کھا لیا، ہاتھی نے کھا لیا ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے والمصلوب فی الہواء یعذب، اور ہوا میں سولی دی ہوئے شخص کو عذاب ہوتا ہے، گرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہوتی. اور خیر یہ سب جانے دیجیے، یہ سب تو عقلی باتیں رہی، یہ تو عقلی دعوے رہے. ملک عجائب ملک ہی، وہ ملکوت ہی، وہ غرائب قدرت ہی، روت ہی، لم یستبعد امثال ذالک فضلا من استحالہ. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کی ندرت کے عجائبات میں غور و فکر سے کام لے گا نا، تو ان جیسی چیز کو بعید بھی نہیں سمجھے گا. محال سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے کہ اس کو محال سمجھے. ٹھیک ہے، چلیے پہلے حاضر لے لوں، ایک منٹ مائک آف رکھیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے نا، اگر ان کو عذاب دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کا مزہ تبھی چکھیں گے جب ان کی طرف روح لوٹائی جائے، ہے کہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ روح کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ روح کا لوٹایا جانا، روح کہیں پر بھی ہوگا، تعلق ہوگا، اس کا کنیکشن ہوگا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ روح چاہے جہاں رہے، ہے کہ نہیں، اعلیٰ علیین میں رہے، ساتویں آسمان پر رہے، عرش کی کنڈلوں میں رہے، ہے کہ نہیں، کہیں پر بھی رہے، لیکن اس کا تعلق بدستور برقرار رہتا ہے اس کے جسم سے، ہوتا ہے نا. جو تکلیف یا جو لذت تو جسم کو ملتی ہے اس کا روح بھی احساس کرتی ہے، یا روح کو ملتی ہے تو اس کا جسم بھی احساس کرتا ہے. سمجھ نہیں؟ بہرحال تو اب یہ کیا کہتے ہیں معتزلہ کہ اگر روح، مطلب یہ اگر مان رہے ہو کہ اس کو عذاب دیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ روح لوٹائی جا رہی ہے، اور روح لوٹائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ مرنا ہوا. قبر میں روح کا لوٹایا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو کیا ہے، جب ہے نا قیامت سے پہلے کیا ہو گیا، 2 مرتبہ مرنا ہو گیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد بھی تو ہلاکت ہے، مرنا ہے. تو ایک موت تو پہلے ہوئی تھی جس کی وجہ سے روح ہے نا سلطانی جدا ہوئی تھی، پھر روح لوٹائی گئی، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر سے پہلے 2 مرتبہ مرنا ہوا، حالانکہ قرآن آیت کے خلاف ہے کہ نہیں، کہ وہاں پر پہلی موت کے علاوہ وہ دوسری موت کا مزہ نہیں چکھے گی. قرآن نے یہی کہا نا، تو دوسری موت تو ہو نہیں سکتی. تو اس سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر عذاب ہو رہا ہے اس کو، اور ہے نا، تو عذاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روح لوٹائی جائے، ان کا کہنا ہے. تو روح کے لوٹانے سے کیا ہوگا ثابت کہ روح پھر سے کیا ہوگی، جدا ہوگی. کیوں؟ روزے مطلب سورج جب پھونکا جائے گا تو 2 مرتبہ موت ہو گئی بات سے پہلے، حالانکہ قرآن کے ہے نا نص کے خلاف ہے، نص قرآنی کے خلاف ہے، اور جو نص قرآنی کے وہ مردود ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا مردود ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے یا اس کو تنعیم قبر ہے نا حاصل ہے. بہرحال تو اس کا جواب یہی دیا کہ ہاں یہ ان کا کہنا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روح لوٹائی جائے، سمجھ نہیں، یعنی پوری کی پوری زندگی اس کو عطا کی جائے، بلکہ زندگی کی اتنی مقدار اس کو دی جائے گی کہ جس کے ذریعے وہ علم ہے نا، علم عذاب اور لذت تنعیم کا احساس کر سکے گا. سمجھ میں آئی؟ اب وہی کہا سواؤن کان الروح فوق السماء السابعہ، چاہے 7ویں آسمان کے اوپر ہو روح، یا سجین میں مقید ہو، محبوس ہو. سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ علیین میں ہو یا سجین میں ہو، سمجھ میں، 7 زمین کے نیچے ہو یا 7 آسمان کے اوپر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہے نا، عرش معلیٰ پر ہو، عرش اعظم پر ہو، سمجھ میں آئی، کہیں پر بھی ہو، لیکن اس کو کیا ہوگا، احساس ہوگا. سمجھ آئی، تعلق لگا رہے گا اس کا جسم سے. ان لوگوں کی طرح جائے گی نہیں نا سے تو پر ان کی
काफिर कुफार मुतज़िला रवाफिज़ इन सब की। अरे तो इनकी तो यही रहती ना, मरघट पे रहती है, हैं? और उनकी रूह को कोई वो नहीं है जैसे इसकी रूह आ गई है, इसकी रूह आ गई, इसकी रूह आ गई। ये सब शयातीन है जो भेष बदल बदल करके आते हैं कि हम वो हुई, तोर बप्पा हुई, तोर खालू हुई, आते हैं ना। अरे शैतान किसी पर, हाँ माज़अल्लाह, ये तो छोड़ो, यहाँ माज़अल्लाह कुछ लोग औलिया की सवारी आ रही है, बोले गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी। अरे यार सबसे पहली बात तो है बकलोल बकचोच है कि नहीं, मार मार के सीधा कर दें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यार, मुत्तकियों के इमाम, वो किसी औरत पर सवारी है, क्या है तुम कैसी बात कर रहे हो? एक औरत पर आई, वो औरत की सवारी, वो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी आई, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसे हैं। और दूसरी बात ये, चलो भाई बोले कि भाई ये तो जिंदगी में होता है कि है ना, एक दूसरे के लिए शरीय अहकाम जो जिंदगी में, चलो इस बात को अगर एक तरफ रखूं, तब भी क्या वो इतने फ्री है कि माज़अल्लाह किसी को सताने के लिए या माज़अल्लाह मरने के बाद सताएंगे या सवारी लेकर के आएंगे या इस तरीके से हाँ जाहिर करेंगे गैब की चीजें। ये सब चीजें हैं यार, ये सब शयातीन की करतूतें होती हैं, समझ आई? ये शयातीन करते हैं, समझ आई? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुदरत दी है ना, ताकत दी है, हाँ? तो लोग करते हैं अपने हिसाब से। तो लोग क्या है बोले ना, लोगों का ईमान आजकल इतना कमजोर हो गया ना, बहुत कमजोर। इसीलिए कहा गया ना कि अगर लोग ऐसा ना हो कि अपने ईमान ही है कि नहीं, अपने ईमान ही से फिर जाएं, अगर ये बात ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला कुफ्फार के घर जो है वो सोने चांदी के बनवा देता। आज कुफ्फार के थोड़ी सी दौलत देख करके लोग क्या है डगमग डगमग ईमान करने लगता है। अरे यार हाँ, वो इस मजहब पर है तब भी यार उसको इतनी सब नेमतें हासिल हो रही है। अरे मैं मोमिन हूँ, कुछ तो मिले जी माज़अल्लाह, ये सब चीजें। अरे मोमिन के लिए कैद खाना है यार, और कैद खाने में तुमको इतनी रहाइश मिली है, ये कम है? अजाब के एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा असर भी लगेगा ना जब काफिरों को, तो बोले कभी लज्जत तुमने महसूस की है किसी चीज की लज्जत? बोले आज तक तो मैंने किसी उस अजाब के असर यानी हल्की सी यानी एक सुई की नोक के बराबर, समझ नहीं, उसकी भी नोक के बराबर नहीं, सिर्फ झलक अगर लग जाए ना तो बोले कि मैंने कभी कोई लज्जत महसूस ही नहीं, उस तमाम लज्जत से भूल जाएगा, समझ में आई? और इसको नेमतों का जब हल्का सा असर मिलेगा तो तमाम तकलीफें भूल जाएगा। और जिनको दुनिया में तकलीफ पहुंची, रोज़े क़यामत जब उनको इनामात से नवाजा जाएगा ना, तो जिनको दुनिया में तकलीफ नहीं पहुंची है वो लोग तमन्ना करेंगे काश हमारे जिस्म कैंचियों से काटे जाते, कैंचियों से कतरे जाते, समझ आई? वो दुनिया में मुसीबत मिली है, उनको उन इनामात से जब नवाजा जाएगा, बड़े बड़े इनामात से जब नवाजा जाएगा, तो उन नेमतों को, इनामात को देख करके लोग ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे काश हमारे जिस्म क्या है दुनिया में कैंचियों से कतरे जाते, काटे जाते, ताकि हम भी इन इनामात के मुस्तहिक होते, ये इनामात हमें भी हासिल हो। हाँ बहनी बोलो। मतलब जैसे कोई औरत है अपनी मतलब ऊपर ऐसे तो कुछ हिंदुओं का ऐसे कुछ ऐसे लेकर के घूमते रहते हैं, तो बोलती है कि मुझे हिंदू का वो जो है वो आया, तो शयातीन है ना, मारो पकड़ कर कैसे हो, है नहीं? वैसे भाग मारने के आगे भूत भाग आता है, हमारे यहाँ मसल मशहूर है ना।